अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी डिटेल्स इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जो बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में, उनमें से चंद खबरों की हेडलाइंस का, टाइटल्स का मैंने अपने थंबनेल पे ज़िक्र किया है। लेकिन इन खबरों से हटकर भी कुछ अहम डेवलपमेंट हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे जो रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से, कि इमरान वसीम ऑफिशियल के नाम से मेरा जो नया यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और उसको सब्सक्राइब करने का ये मतलब नहीं कि इस यूट्यूब चैनल को आप अनफॉलो कर दें। जो इमरान वसीम ऑफिशियल के नाम से हमारा नया यूट्यूब चैनल है उस पर 25,000 26,000 सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पे हमारे 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। लेकिन चूंकि फ़िलहाल ये चैनल कुछ मसाइल पैदा कर रहा है, कुछ इशू क्रिएट कर रहा है, तो उस यूट्यूब चैनल पे, नए यूट्यूब चैनल पे हम अपनी वीडियो को घंटा 1.5 घंटा पहले पब्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर भी वीडियो पब्लिक होती है लेकिन 1.5 घंटे के बाद हम इसको पब्लिक करते हैं। तो नए यूट्यूब चैनल का जो लिंक है मैंने अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में उसको मैंने दे दिया है, लिख दिया है, पिन भी कर दिया है। तो उसको आप लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लें। और मैं अपने अपने जो यूट्यूब चैनल का मैनेजर है उसके साथ मिलके ये कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों चैनल का कोलैबोरेशन कर लूँ, ताकि आपको फिर ये जो झंझट है कि आप वो सब्सक्राइब करें, ये सब्सक्राइब ना करें, तो उस झंझट से मुझे और आपको भी निजात मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल आपका वक्त ज़ाया किया मैंने, उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हमारे चैनल के आप खैर खा हैं, आपने हमारे इस ओल्ड यूट्यूब चैनल को कामयाब बनाया, तो नए यूट्यूब चैनल को भी आपने ही कामयाब बनाना है। तो आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, लेकिन इसको आपने अनफॉलो नहीं करना। अब नाज़रीन, पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक तो अपनी एक गलती की तस्दीक कर लें। नाज़रीन, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है जिस पर 8 अक्टूबर को अमीनुद्दीन खान साहब समाअत करेंगे, वो 12 जुलाई वाले फैसले के खिलाफ नहीं। मुझे एक इंतहाई अहम सोर्स ने बताया है कि जब नजरसानी की दरख्वास्त आईनी बेंच के सामने लगी थी, 13 रुकनी बेंच के सामने, जिसको अमीनुद्दीन खान साहब हेड कर रहे थे, तो बेंच पर जो हामिद खान साहब ने एतराज़ात उठाए थे, वो एतराज़ात जो मुस्तरद कर दिए गए, उन एतराज़ात के मुस्तरद होने के अबूरी ऑर्डर के खिलाफ जो है वो हामिद खान साहब ने, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नजरसानी दायर की थी। वो नजरसानी चूंकि अबूरी हुक्म के खिलाफ थी, रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसको एतराज़ात लगा के वापस कर दिया था, उस पर हमने चैम्बर अपील फाइल की है। तो ये चैम्बर अपील जो है वो एतराज़ात पे है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के अबूरी ऑर्डर पे मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आप रिव्यू जो है वो फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन एक बड़ी तब्दीली आई है। तब्दीली ये आई है कि जो चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब के जो सेक्रेटरी हैं यासीन शाह साहब, उनको तब्दील कर दिया गया है और चीफ जस्टिस के ओहदे से हटा के उनको जुडिशल जो विंग है उसका डायरेक्टर जनरल 21वें ग्रेड में जो है वो तैनात कर दिया गया है, प्रमोट किया गया है और अहम ओहदे पे उनकी तैनाती हुई है। और इस तैनाती के बाद अब जो जुडिशल विंग है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें अपने एडिशनल जजेस भी हैं, जिसमें एडिशनल सेशन जजेस हैं, जिसमें सीनियर सिविल जजेस हैं, जिसमें सिविल जजेस भी हैं, और जो 21 और 20 कैडर का जितना भी स्टाफ है, अब वो तमाम का तमाम जो जुडिशल विंग का स्टाफ है वो यासीन शाह साहब को जो है वो जवाबदेह होगा। तो ये एक बड़ी तब्दीली आई है और यासीन शाह साहब को अब इस ओहदे पे तैनात करने के बाद नया चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी कौन होगा, इस हवाले से नाज़रीन कोई खबर जो है वो सामने नहीं आ सकी है। तो ये तो खबर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की होगी। अब हम हाई कोर्ट की खबर की बात कर लेते हैं। एजाज चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्हें आपको पता है कि 9 मई के 2 केसेस में कन्विक्ट किया गया था। तो वो कन्विक्शन के फैसले के खिलाफ जो अपीलें एजाज चौधरी साहब ने दायर की थी, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर को जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बना है जो एजाज चौधरी साहब की अपीलों पर समाअत करने जा रहा है। अब एजाज चौधरी साहब का यह कहना है कि 9 मई के केसेस में उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। ट्रायल कोर्ट ने, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हक़ाइक़ के मुनाफी जाके उनको सज़ा सुनाई है, हक़ाइक़ का दुरुस्त तरीके से जायज़ा नहीं लिया गया। तो एजाज चौधरी साहब लाहौर हाई कोर्ट से मांग ये रहे हैं कि मेरी सज़ा का फैसला कलअदम करार दे के फौरी तौर पे पहले तो उसको सस्पेंड करें, मुझे ज़मानत पे रिहा करें, लेकिन अल्टीमेटली जो बड़ा रिलीफ मांगा है वो ये है कि मेरी सज़ा का फैसला जो है वो कलअदम करार दिया जाए। लोअर कोर्ट की नाज़रीन अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
آج عمران ریاض خان گیلے تیتر مفرور بھگوڑے یوٹیوبر کا گرفتاری کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دی ہیں. اچھا، اریسٹ وارنٹ صرف عمران ریاض خان کے جاری نہیں ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا کے محکمہ اینٹی کرپشن کے جو ڈی جی ہیں صدیق انجم، ان کو بھی نوٹس کیا گیا ہے، گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی جانب سے. اور جو خیبر پختونخوا کے احتساب کے جو مشیر ہیں، جنہیں عمران خان صاحب نے مرکز میں بھی مشیر احتساب لگایا تھا، شہزاد اکبر کو تبدیل کر کے مصدق عباسی، ان کی گرفتاری کے بھی اسلام آباد کی عدالت نے، جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ صاحب نے ان کی گرفتاری کے آرڈر بھی جاری کر دیے ہیں. اب ناظرین، عدالت نے ان کو جو آرڈر جاری کیا ہے وہ اس سلسلے میں ان کو گرفتار کرنے کا آرڈر جاری کیا ہے کہ یہ تینوں شخصیات، یوٹیوبر عمران ریاض خان، اس کے ساتھ ساتھ مصدق عباسی اور جو صدیق انجم صاحب ہیں جو کہ سرکاری آفیشل ہیں، سرکاری افیسر ہیں، ان کی طرف سے جج ہمایوں دلاور اور ان کے بھائی، ان کے والد، ان کے خاندان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی گئی، ان کو ملائن کیا گیا اور سرکاری اہلکاروں کے خلاف جو ہے وہ جھوٹا پراپوگنڈا کیا گیا، زہریلا اور من گھڑت جو ہے وہ کمپین اور پراپوگنڈا جو ہے وہ کمپین ان کے خلاف چلائے گئے. اب عدالت نے ناظرین ان کو گرفتار کرنے کا حکم تو دے دیا ہے، لیکن عمران ریاض خان کی گرفتاری کیسے ہوگی؟ عمران ریاض خان تو پاکستان میں ہے نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ گیلا تیتر جو ہے وہ لندن میں بھگوڑا ہو چکا ہے، لندن میں مفرور ہو چکا ہے. گدے پہ بیٹھ کے 2 یا 3 سیب لے کے وہ پاکستان سے فرار ہوا تھا بقول عمران ریاض خان کے. اب اس کو گرفتار کیسے کرنا ہے؟ ناظرین، ٹیپو بلاج قتل کیس کا آپ کو پتہ ہے؟ ٹیپو بلاج کو جب قتل کیا گیا، اس کا جو مرکزی ملزم تھا تیفی بٹ، اس کو پولیس نے دبئی سے گرفتار کیا. اب دبئی سے اس شخص کو، مرکزی ملزم تیفی بٹ کو کیسے گرفتار کیا گیا؟ میں عمران ریاض خان کی گرفتاری کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تیفی بٹ نے جب بلاج ٹیپو کو قتل کیا تو وہ برطانیہ گلاسکو جو ہے وہ مفرور ہو گیا اور پھر لندن میں وہاں پہ رہا، لیکن اس کا ویزا ختم ہو گیا. جب ویزا ختم ہوا تو وہ ویزے کے ریونیو کے لیے دبئی آیا ہوا تھا، اور جو پنجاب پولیس ہے وہ 2 اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ لے کے دبئی پہنچی ہوئی تھی. اور دبئی پولیس کے ساتھ جب ان 2 اشتہاریوں کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ایک دبئی کے فلیٹ پہ پہنچی، وہاں پہ ریڈ کیا گیا تو وہاں پہ تیفی بٹ بھی تھا. پولیس اہلکاروں نے، متعلقہ ڈی ایس پی نے اس شخص کو، تیفی بٹ کو پہچان کے اس کو بھی گرفتار کر لیا. اس کے بھی اریسٹ وارنٹ جو ہے، ریڈ وارنٹ جو ہے وہ پولیس کے پاس آلریڈی موجود تھے، جو وہاں پہ دبئی میں منگوا لیے گئے. اب تیفی بٹ کو جو ہے وہ پاکستان منتقل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن آج عمران ریاض خان جو کہ زہریلا پراپوگنڈا کرتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو پلوٹ کرتا ہے، من گھڑت اور بیہودہ باتیں، بیہودہ الزامات سرکاری آفیشلز پہ اور سیاسی لوگوں پہ لگاتا ہے. اب اگر جو NCCIA ہے، جس کو اسلام آباد کی عدالت نے، جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ صاحب نے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے عمران ریاض خان کو، باقی 2 اور لوگوں کو، اب اگر NCCA چاہیے، اس کو یہ چاہیے کہ جتنا بھی ریکارڈ ہے، ان لوگوں نے جو پراپوگنڈا کمپین چلائی ہے، زہریلی من گھڑت جو مہم اور یہ پراپوگنڈا کرتے رہے، وہ سارے چیزیں لے کے انٹرپول سے رابطہ کریں، اریسٹ وارنٹ ان کے ایشو کرائیں اور برطانیہ سے رابطہ کیا جائے. اور برطانیہ سے رابطہ کیا جائے کہ دیکھیں آپ کے ہاں بھی ایک قتل کا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس پر پورے برطانیہ میں دنگے فساد شروع ہو گئے تھے، اس وجہ سے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی باتیں کی گئیں، کچھ ایسا زہریلا قسم کا پراپوگنڈا کیا گیا کہ آپ کو پھر بڑے ہنگامی اقدامات اور ایکشن لینے پڑے. تو یہ جو برطانیہ میں بیٹھے اس قسم کے بھگوڑے گیلے تیتر جیسے ہیں، یہ آپ کی سرزمین استعمال کر کے آپ کے برادر ملک کے ساتھ پاکستان کے خلاف جو ہے پراپوگنڈا کرتے ہیں. تو اس کی آپ ہمیں جو ہے وہ حراست ہمیں دیں. تو میرے خیال سے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، کوئی قدم اٹھانا پڑے گا. لیکن اگر قدم نہیں اٹھائیں گے، صرف اسی سوچ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے کہ وہ جی برطانیہ کے ساتھ ایسا ہے، برطانیہ آزادی رائے کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے برطانیہ آزادی رائے کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ تو نہیں ہو سکتا اگر برطانیہ پاکستان سے رجوع کرتا ہے کہ لندن اور برطانیہ ہنگاموں کے سلسلے میں یہاں سے کسی یوٹیوبر نے غلط شبد چلائی اپنے فیس بک چینل پہ، اور برطانیہ نے اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ رجوع کیا، کیونکہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ برطانیہ میں اس خبر فیک نیوز کے اوپر جو ہے وہاں پہ دنگے فساد شروع ہو گئے، تو پاکستان کو بھی یہی موقف لے کے برطانیہ کے پاس ایٹ لیسٹ جانا چاہیے، برطانیہ کے متعلقہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے. اب یہ جو نازل شخص ہے جس میں صدیق انجم صاحب جو ہیں، انہوں نے ضمانت کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی
جو درخواست تھی جو ان کے خلاف کیس تھا NCCI کا جج ہمایوں دلاور کے خلاف جھوٹا پراپوگنڈے میں انوالو ہونے کا، جج صاحب نے ان کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا. لیکن جو جج صاحب نے جنہوں نے یہ ضمانت دینے سے انکار کیا، جسٹس انعام امین منہاج صاحب نے، ان کے اس فیصلے سے پہلے جسٹس بابر ستار صاحب نے اس کیس میں حکم امتناع دے دیا تھا جج ہمایوں دلاور کے خلاف. جج ہمایوں دلاور کون ہیں؟ جنہوں نے عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کا کیس سنا تھا. توشہ خانہ کا کیس سن کے عمران خان کو 2 سال کی سزا سنائی تھی. تو بابر ستار صاحب کا جو آرڈر ہے، جو حکم امتناع تھا، جسٹس انعام امین منہاج صاحب نے اس کو سیٹیسفائڈ کر کے، اس کو ختم کر کے ملزم کی جو ضمانت درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا، اور ملزم سے کہا، صدیق انجم سے، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں تو آپ جا کے ٹرائل کورٹ میں اپنی بریت کی درخواست دائر کر دیں، آپ کو وہاں سے ریلیف جو ہے وہ عدالت سے مل جائے گا. اس کے علاوہ ناظرین اگلی خبر جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ خبر ناظرین ہے پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما، ورکر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ محترمہ فلک جاوید، جن کو NCCI نے گرفتار کیا تھا اسی قسم کا جھوٹا پراپوگنڈا کرنے پہ. یعنی دیکھیں کتنے کردار آپ کے سامنے آتے ہیں. اب فلک جاوید صاحبہ کو عدالت میں پیش کیا گیا اور پولیس نے، متعلقہ تفتیشی نے ان کا فزیکل ریمانڈ مانگا کہ ان کا 20 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا جائے. لیکن فلک جاوید کے وکلاء کی طرف سے مخالفت کی گئی کہ انہیں صنم جاوید کی محض بہن ہونے کی بنا پہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو فزیکل ریمانڈ کو آپ ایکسٹینڈ نہ کریں. جس پر پروسیکیوشن نے، پولیس نے کہا کہ خاتون ملزمہ اشتہاری رہیں. نہ صرف اشتہاری رہیں بلکہ اب جب ان کا فزیکل ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے، یہ اپنے IDs نہیں بتا رہی، یہ اپنے IDs کے پاسپورٹ نہیں دے رہی. یعنی پولیس نے کہا کہ تفتیش کے ساتھ محترمہ تعاون نہیں کر رہی ہیں، محترمہ مکمل طور پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. جس پر عدالت نے پھر ان کا مزید جو ہے وہ 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. اب اگر فلک جاوید خان صاحبہ جو ہے اگر تعاون نہیں کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب دوبارہ فلک جاوید کو 8 اکتوبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تو مزید ان کا جسمانی ریمانڈ بھی مل سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بانی تحریک انصاف عمران خان، جن کے ایکس اکاؤنٹ سے بھی اداروں کے خلاف، قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان کے خلاف کمپین ہوتی ہے، حکومت کے خلاف جو ہے وہ کمپین ہوتی ہے. کمپین کیا ہوتی ہے؟ ملائن کیا جاتا ہے، ملائن کیا جاتا ہے. اب عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس پہ NCCI 2 مرتبہ خان صاحب کے پاس گئی تفتیش کرنے کے لیے. خان صاحب نے انکار کر دیا. اب نیا جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے، میکانزم اڈاپٹ کیا گیا ہے، اس میں خان صاحب سے تحریری کویسچنئر دے کے خان صاحب سے تحریری جواب مانگا جائے گا. وہ ریکارڈ کے اوپر تمام چیزیں آ جائیں گی کہ خان صاحب نے تفتیش میں تعاون کیا نہیں کیا. خان صاحب خود جیل میں ہیں، ان کا ایکس اکاؤنٹ کون آپریٹ کر رہا ہے، اس کا منیجر کون ہے. تو اس سلسلے میں ناظرین ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے. ایک تو ویسے ڈیولپمنٹ ایک اور بھی ہوئی تھی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ایک شہری نے رجوع کیا تھا. غلام مرتضیٰ نامی شہری نے بیرسٹر ظفر اللہ کے ذریعے پٹیشن دائر کی تھی. اب ناظرین نیا انکشاف یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے، ان کی جیل میں انکارسینیشن کے دوران یہ کون آپریٹ کر رہا ہے، اس کا منیجر کون ہے، اس کو کون اور کہاں سے چلا رہا ہے. اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے ایکس کی انتظامیہ سے رابطہ کر لیا ہے، اور اس خبر کی جو کنفرمیشن ہے، وزیر جو مملکت ہیں قانون کے بیرسٹر عقیل ملک صاحب، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس معاملے کی بڑی ڈیپتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ انکوائری اور تفتیش کی جاری ہے. اور اس حوالے سے جو متعلقہ پاکستان کا ڈپارٹمنٹ ہے NCCI، وہ ایکس کی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے، ان کو سوال کیا گیا ہے، ان کو خط لکھا گیا ہے کہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ کون، کہاں سے اور کیسے آپریٹ ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ایکس کے انتظامیہ پاکستان کے محکمے NCCI کو کیا جواب دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو غزہ میں جو سیز فائر کا جو معاملہ ہے، جو حماس نے، جو صدر ٹرمپ کا جو معاہدہ تھا اور جو 8 ممالک نے، اس میں مسلم ممالک نے ترمیم کر کے اپنے نکات دیے تھے، حماس نے اس کو سپورٹ کر دیا ہے. اب حماس کا رد عمل آنے کے بعد قطر کی طرف سے امریکہ اور مصر کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے. یعنی اب غزہ میں جو خون ریزی ہے، وہاں پہ جنگ بندی کے لیے جو کوششیں ہیں ان کو تیز کر دیا گیا ہے. اور پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ رابطہ کیا ہے، پاکستان نے مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ رابطہ کیا ہے. مقصد کیا ہے کہ قطر نے، مصر نے، پاکستان نے، امریکہ نے جو حماس کا ریئیکشن ہے اس کو ویلکم کیا ہے، اس کا خیر مقدم کیا ہے.
نہ صرف ان ممالک نے بلکہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی انتینو گوتریس، ان کا نام شاید میں صحیح طرح سے نہیں لے رہا، غلطی ہو سکتی ہے، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے بھی حماس کا جو موقف ہے، جو ریئیکشن ہے، اس کو ویلکم کیا ہے۔ اب ناظرین، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو جنگ بندی وہاں پہ کی جا رہی ہے، اسرائیلی فورس وہاں پہ بمباری کر رہی ہے، قیامت کے وہاں پہ مناظر ہوتے ہیں، اس سارے پروسیس میں، اس خون ریزی کو روکنے میں اور وہاں پہ جنگ بندی میں اصل جو مطلب سیاسی لوگوں کا کردار تو ہے، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس بات کی ایکنالجمنٹ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کی ہے، کیونکہ یہ ملٹری کی لڑائی ہے، تو ملٹری کی لڑائی میں جنگ بندی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو کردار ہے اس کو ایکنالج کیا جا رہا ہے، اس کو مانا جا رہا ہے۔